आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर हलफ बर्दारी की इस तकरीब में शिरकत करेंगे। आलमी इक्तिसादी फोरम का 55वां सालाना इजलास आज शुरू होगा। इस 5 रोजा प्रोग्राम में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत रिहा किए गए पहले 3 यरगमाल इसराइल पहुंच गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज पटना में ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग अफसरों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। IMD ने मगरिब की समत से होने वाली मौसम की तब्दीली के जेर असर अगले 5 रोज के दौरान शिमाल भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और खो खो आलमी कप के इफ्तिताही एडिशन में भारत की मर्दों और खवातीन दोनों ही टीमों ने नई दिल्ली में खिताब जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। जनाब डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की यह तकरीब वाशिंगटन DC में अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की मौजूदगी में मुनक्कद की जाएगी। ये तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगी। जनाब ट्रंप इख्तिदार की मुंतकिली के हिस्से के तौर पर अपना पहला खिताब करेंगे। उनके अलावा JD वांस को अमेरिका के नायब सदर की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। उम्मीद है कि हलफ बर्दारी की तकरीब में बहुत से गैर मुल्की रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इनमें अर्जेंटीना के सदर जेवियर मिली, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी, एक्वाडोर के सदर डेनियल नोबोआ, एल सेल्वाडोर के सदर नाइब बुकेले, ब्राजील के साबिक सदर जैर बोल्सोनारो और पोलैंड के साबिक वजीर आजम मैथ्यूज मोरावेक शामिल हैं। इस तकरीब में भारत की नुमाइंदगी वजीर खारजा एस जयशंकर करेंगे। मेहमानों में टेस्ला के एलोन मस्क, अमेजन के जेफ बेजोस, मेटा के मार्क जकरबर्ग, एप्पल के टिम कुक और ओपन AI के सैम ऑल्टमैन भी शिरकत करेंगे। 78 साल ट्रंप ने अपनी हलफ बर्दारी से पहले कल रात वाशिंगटन DC में अपनी फतह की एक रैली में अपने हामियों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी सदारत के पहले रोज बहुत से एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत करेंगे। And we're going to end the Biden war on American energy and unleash our energy resources to quickly defeat inflation and achieve the lowest cost of energy and electricity on earth. And we're going to be using our emergency powers to allow countries and entrepreneurs and people with a lot of money build big plants, AI plants. We need double the energy that we already have, and it's going to end up being more than that. आलमी इक्तिसादी फोरम WEF की 55वीं सालाना मीटिंग आज स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में शुरू होगी। इस 5 रोजा मीटिंग में सबकी शमूलियत वाली तरक्की और डिजिटल इनकलाब के भारत के तरीक़ेकार को उजागर किया जाएगा। भारतीय वफ्द की क़यादत इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव करेंगे। वफ्द में जल शक्ति के वजीर CR पाटिल, शहरी हवाबाजी के वजीर K राम मोहन नायडू, खुराक की डिब्बाबंदी की सनतों के वजीर चिराग पासवान और हुनरमंदी नीज कारोबार के जज्बे को फरोग देने के महकमे के वजीर ममलकत जयंत चौधरी भी शामिल हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत की मौसर इक्तिसादी तरक्की आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ये तरक्की कई अहम शोबों में हुई है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर भारत की पोजीशन एक कायद मुल्क के तौर पर मुस्तहकम हुई है। तफसील हमारे नामनिगार से। ये सालाना मीटिंग आलमी रहनुमाओं के लिए एक फोरम है कि वो आलमी और इलाकाई सतह के अहम चैलेंजों से निपटने पर गौर व खौज करें। आलमी इक्तिसादी फोरम में भारत की शिरकत का मकसद शराकतदारी को मजबूत करना, सरमायाकारी को राग़िब करना और मुल्क को एक पायदार तरक्की और टेक्नोलॉजिकल इख्तरा के मैदान में एक आलमी रहनुमा के तौर पर मुस्तहकम करना है। 6 रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरला के आला सतह के नुमाइंदगान खित्ते की सनती तरक्की, सरमायाकारी के मौक़ों और कामयाबी की दास्तानों को भारत में जारी इक्तिसादी अक्सर तब्दीली के हिस्से के तौर पर नुमाया करेंगे। मीटिंग के दौरान सबकी शमूलियत वाली तरक्की, समाजी, मादी और डिजिटल बुनियादी ढांचे के शोबे में सरमायाकारी और तमाम लोगों के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। गजा में
حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے جن پہلے 3 افراد کو رہا کیا گیا ہے وہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ 471 دن کے یرغمال کے بعد کل ان 3 اسرائیلی خواتین کو آخرکار آزاد کر دیا گیا۔ ان 3 خواتین کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے ایک معاہدے کے پہلے دن رہا کیا گیا ہے۔ ایک برطانیہ نژاد اسرائیلی ایملی ڈماری، مویشیوں کی ایک نرس دورون اسٹین بریچر اور رومی گونین کو 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے نووک میوزک فیسٹیول سے اغوا کر لیا تھا۔ رہا کی گئی ان اسرائیلی خواتین کو ریڈ کراس کے ذریعے ان کے کنبوں کے حوالے کیا گیا۔ اسرائیل نے بھی حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے حصے کے طور پر 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے اس رہائی کو ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے جس کا سہرا انہوں نے بائیڈن انتظامیہ اور منتخبہ صدر ٹرمپ کی معاہدے پر عمل کرانے والی منتقلی ٹیم کو دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس کی طرف سے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی ہوئی تو وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پٹنہ میں آل انڈیا پریزائڈنگ افسروں کی باوقار 85ویں کانفرنس AIPOC آج شروع ہوگی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اس 2 روزہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ یہ کانفرنس 43 سال کے وقفے کے بعد بہار میں منعقد کی جا رہی ہے۔ پورے ملک کے مختلف قانون ساز اداروں اور لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے پریزائڈنگ افسران آئین کے 75 سال کی تکمیل، آئینی اقدار کو مستحکم بنانے میں پارلیمنٹ اور ریاست کے قانون ساز اداروں کو تعاون کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بہار تیسری مرتبہ باوقار کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ بہار اسمبلی اسپیکر نند کشور یادو نے کہا ہے کہ لوک سبھا اسپیکر بہار قانون ساز اسمبلی کے سینٹرل ہال میں کانفرنس کے مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آج سے پہر اسمبلی میں مکمل اجلاس منعقد ہوگا۔ مختلف قانون ساز اداروں کے اسپیکرز، نائب اسپیکرز، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سمیت تقریباً 300 مندوبین کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پٹنہ پہنچ گئے ہیں۔ پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں توحید حقانی۔ بہار کے گورنر عارف محمد خان کل کانفرنس کے اختتامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا پارلیمنٹ کے طور طریقوں سے متعلق کتاب کے 8ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ بہار اسمبلی کے اسپیکر نند کشور یادو نے آکاشوانی کے خبروں کے شعبے کو بتایا کہ اس تقریب کے دوران ایک میزبان کی حیثیت سے وہ مہمانوں کے لیے رنگ رنگ پروگراموں کی شکل میں بہار کی ثقافتی وراثت کو نمایاں کریں گے۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری دن ہے۔ 70 سیٹوں کے لیے کل 719 امیدوار میدان میں ہیں۔ نئی دلی اسمبلی حلقے میں امیدواروں کی سب سے زیادہ تعداد 23 ہے، جبکہ پٹیل نگر اور کستوربا نگر سیٹوں پر 5 امیدواروں کی سب سے کم تعداد ہے۔ اعلیٰ انتخابی افسر کے مطابق 1522 نامزدگیوں میں سے کل 447 نامزدگیاں مسترد کی جا چکی ہیں۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو کی جائے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اور اب کچھ خبریں پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ سے متعلق۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہاکمبھ میلے کے علاقے میں بھیڑ پر قابو پانے اور مواصلات کے نظام کو بہتر بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایت آئندہ یوم جمہوریہ تقریبات اور مونی اماوس سے نیز بسنت پنچمی، امرت اسنان تہواروں کے پیش نظر جاری کی ہے۔ انہوں نے 29 جنوری اور اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو امرت اسنان کے دوران بڑے پیمانے پر حفاظتی انتظامات کے لیے کہا ہے۔ ایک رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ خصوصی دنوں میں بھیڑ کو اور بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ پنٹون پلوں کو یک طرفہ بنایا جائے تاکہ لوگ ایک پل پر سے آ سکیں اور دوسرے سے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ میلے کے پورے علاقے میں مونی اماوسیا اور بسنت پنچمی کے موقع پر گاڑیوں کی آمد و رفت پر روک لگا دی جائے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے زور دے کر کہا ہے کہ عقیدت مندوں کے جذبات کا احترام کیا جائے اور افسران کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ضرورت میں مدد کے لیے پوری طرح تیار رہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سمیت بہت سی شخصیتوں کے امکانی دورے کے پیش نظر پریاگ راج میں آئندہ دنوں کے لیے ہدایت دی ہے کہ سبھی ضروری تیاریاں بروقت مکمل کر لی جائیں۔
انہوں نے افسران کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ بجلی اور پانی کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنائیں، بیت الخلاء اور صفائی ستھرائی کا بھی مناسب انتظام کیا جائے۔ دوسری طرف ریلوے حکام سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ 25 جنوری سے اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک خصوصی انتظامات کریں۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں مدھیہ پردیش کے راتاپانی ٹائیگر ریزرو کا تذکرہ کیا تھا۔ راتاپانی مدھیہ پردیش کا 8واں ٹائیگر ریزرو علاقہ ہے، جبکہ ملک کا یہ 57واں ٹائیگر ریزرو علاقہ ہے۔ ایک رپورٹ۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے ملک اور بیرون ملک کے عوام کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیے جانے کے دوران راتاپانی ٹائیگر ریزرو کا تذکرہ کیے جانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میں اس بات کا گرو ہے کہ بھوپال وہ راجدھانی بنی ہے جہاں پر منشیہ اور سہ استتو کی بھاونا سے کئی سڑکوں پہ دن میں منشیہ گھومتے ہیں، رات میں ٹائیگر گھومتے ہیں، ہمارے لیے سبھاگیہ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے مشورے پر ہم آسام میں ہونے والے اچھے تجربے کو مدھیہ پردیش میں بھی نافذ کریں گے۔ راتاپانی ٹائیگر ریزرو ریاستی راجدھانی کے نزدیک واقع ہے اور مدھیہ پردیش کا ایسا واحد ٹائیگر ریزرو ہے جس میں ہاتھی بھی ہیں، اور اس ریزرو میں 90 سے زیادہ شیر اور دیگر جنگلی جانور ہیں۔ راتاپانی ٹائیگر ریزرو کا گزشتہ سال 13 دسمبر کو افتتاح کیا گیا تھا۔ یہ 1271 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ ممبئی کی ایک عدالت نے اداکار سیف علی خان پر حملے کے ملزم بنگلہ دیشی شہری شریف الاسلام شہزاد کو 5 دن کی پولیس حراست میں دے دیا ہے۔ شہزاد جمعرات کو اداکار سیف علی خان پر حملہ کرنے اور زخمی کرنے کا ملزم ہے، جسے ان کی باندرا رہائش گاہ پر غیر قانونی طور پر داخل ہونے پر پکڑا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مغربی ہمالیائی خطے جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں اگلے 5 روز کے دوران مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے IMD کے سینئر سائنسداں ڈاکٹر نریش کمار نے کہا کہ پنجاب، ہریانہ، مغربی اتر پردیش، دلی NCR اور شمالی راجستھان میں بدھ اور جمعرات کو بارش کا امکان ہے۔ آنے والے 5 دن ویسٹرن ہمالیہ ریجن میں جموں کشمیر، ہماچل، اتراکھنڈ وہاں پہ رین فال اور سنو فال ہوتا رہے گا۔ پلینس پہ پنجاب، ہریانہ، NCR، دلی، ویسٹ UP، نارتھ راجستھان 22 اور 23 کو رین فال ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے سڑک پر حفاظت کو یقینی بنانے کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ پہلی بار منعقد ہونے والے کھوکھو کے عالمی کپ میں بھارت کی مرد اور خواتین دونوں ہی ٹیموں نے خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ دونوں ٹیموں نے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں ہوئے مقابلے میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خطاب اپنے نام کیا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید حقانی۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے من کی بات کے 118ویں نشریے میں دیے گئے مختلف بیانات کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے وزیر اعظم کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ عوام مشترکہ بھائی چاروں اور بھلائی کے لیے متحد ہوں۔ انہوں نے آئین بنانے والوں کے خوابوں کے مطابق بھارت کی تعمیر پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے لیے ہمیں مشترکہ فلاح و بہبود، ثقافتی تحفظ اور مساوات کے اقدار کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ روزنامہ انقلاب نے ان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آج ہمارا ملک فلاحی ٹیکنالوجی میں نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے، جو تمام بھارتیوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ موسمیات کے محکمے کی جانب سے دلی سمیت کئی ریاستوں میں بارش کا الرٹ جاری ہونے کی خبر کو بھی کئی اخباروں نے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ عالمی اقتصادی فورم کا 55واں سالانہ اجلاس آج شروع ہوگا۔ اس 5 روزہ پروگرام میں مرکزی وزیر اشونی ویشنو بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کیے گئے پہلے 3 یرغمال اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا آج پٹنہ میں آل انڈیا پریزائڈنگ افسروں کی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ IMD نے مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر اگلے 5 روز کے دوران شمالی بھارت کے مختلف حصوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کھوکھو عالمی کپ کے افتتاحی ایڈیشن میں بھارت کی مردوں اور خواتین دونوں ہی ٹیموں نے نئی دلی میں خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔
اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.